अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ 48 एपिसोड के साथ। बहुत ज़्यादा स्पेशल, शॉकिंग और थ्रिलिंग एपिसोड होने वाली है आज की। तो अपने दिल की धड़कनों को काबू कर लीजिए और अपने हवासों को अपने कंट्रोल में रखिएगा आज के किस पढ़ते हुए। तो बिना देरी करते मैं चलती हूँ किसकी तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। खूबसूरत और दीवार में नस्ब कमरे को गर्म रखने वाले मैकेनिज़्म से पुरहिद्दत होते कमरे में फैली उजान के प्रेस्टीज नामी अल्कोहल फ्री परफ्यूम स्प्रे की महक पर ज़ीनिश की हल्की सी नींद टूटी। गर्दन ऊपर को उठाए इसने नींद से भरी आंखें मीच कर खोलीं तो ड्रेसिंग के पास वो साहिर और वजाहत हेज शख्स खड़ा, कसरती वजूद पर गहरे स्याह शलवार सूट पर वेस्ट कोट पहने, अपने बाल सेट किए वो कहीं जाने को तैयार था। जीनू ने हैरान होकर जब अपना फ़ोन साइड टेबल पर से उठाया तो सुबह के 4:30 का वक्त हो रहा था। आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? वो भी इतने सज कर। ओजान ने उसकी नींद की खातिर मेन लाइट भी नहीं जलाई थी, तब भी मोहतरमा खुशबू पर ही जागी जिस पर वो अपने पुरसहर सरापे पर तफसीली सी नज़र सब्त किए। जीनिश की पुरहमार ज़रा तीखी पुकार पर पलटा, अहम काम है, तुम सो जाओ, अभी फजर को काफ़ी वक्त है, रात तक मिलूँगा। ओजान ने उसके करीब आते इन्फॉर्म किया और साइड मेज़ की ओर झुक कर अपना फ़ोन उठाकर अपने हाथ में पकड़ा जिस पर जीनू लिहाफ परे करती फौरी उठकर उसकी राह में आई। क्या मतलब रात तक मिलूँगा? मैं क्या करूँगी आपके बगैर पूरा दिन? नींद से उठते ही वो इसे पूरे दिन की जुदाई का बताकर तकलीफ़ दे गया, जबकि जीनू की डुबडुबाई आंखें और ये कैफियत इसे कैसे ना महसूस करती। तुम मज़े करना, मेरी गैर मौजूदगी तुम्हें पसंद है ना? वज़ाने से सताने पर आमादा था, जबकि वो शाकी सुनहरी आंखें जीनिश के दिल से बराह रास्त तान जुड़ीं। किस बदतमीज़ ने कहा मुझे आपकी गैर मौजूदगी पसंद है? वो इस दर्जा भयानक इल्ज़ाम पर तड़प उठी, जबकि ओज़ान दबा दबा शरीर मुस्कुराया, खुलती बंद होती ज़ीनिश की आंखों को तकते हाथ बढ़ाकर जीनू की पूंछ से जोड़े करीब किया और उसकी जबीन नरमी से चूमी। वो बदतमीज़ मैं हूँ। ज़ीनिश उसके लम्स पर सुकून के साथ मुस्कुराहट भी वापस पा गई। तभी जब वो ज़रा पीछे हुआ तो जीनू की आंखें मुतबस्सम थीं। ओज़ान वो उसके करीब हुई, दोनों हाथ उसके चौड़े सीने पर रखे, फिर चेहरा उठाकर जैसे आहिस्तगी से अपनी हथेलियों को सरकाती उसके चौड़े शानों से उसकी गर्दन के गिर्द हाइल किए जान को आई। खुद ओजान लम्हा भर टटका कि ये करने क्या लगी है। अभी मेरी नीयत खराब मत करना, बावजू हूँ। ओजान के टोकने पर वो आगे से मुंह फुलाकर घूरी। मैं भले आपसे दूर भागती हूँ, लेकिन जब आप मेरे आसपास नहीं होते तो कुछ अच्छा नहीं लगता। इतना तैयार होकर मत जाएं, बाहर नज़र लग गई तो। वो यूँ निढाल थी जैसे उजान पर आँच भी आती तो इसे कुछ हो जाएगा। वो इस कदर जाजिब और खूबरू लग रहा था कि जीनू को अपनी नज़र टिकनी मुहाल थी। तैयार कहाँ हुआ हूँ, बस ड्रेसिंग चेंज की, वज़ू किया है और थोड़े बाल सेट किए हैं। क्या मेकअप लगा नज़र आ रहा है तुम्हें मेरे चेहरे पर, या मैंने 2 पोनियाँ की हैं, या लहंगा या साड़ी पहन रखी है? वो उसके चिढ़ने पर हंसी, क्योंकि वो कोफत खाता भी प्यारा लगा। आपने वज़ू कर रखा, ये तैयारी कम है क्या? अगर कोई अच्छी चुड़ैल भी आशिक हो गई तब भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो उसके ज़रा हफीफ से जलने पर महसूस हुआ। वाहिनी आंखों में हुमार उतरा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? वो फिर से इसे आजमा रहा था, दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेटे, मज़ीद करीब खींचा। लहजा बेहद होता गया। बताया तो था मुझे प्यार है आपसे। वो बड़ी दिक्कत से बोल पाई, जैसे पहाड़ सर किया हो। और जिससे प्यार हो इसके खुद भी करीब आया जाता है। तुम कब आओगी? ओजान का सवाल जीनिश के पूरे वजूद में कपकपाहट लाया। समझ ना सकी अब इस कैद में जवाब दे या सांस ले। मैं ऐसे नहीं मान सकता कि प्यार है तुम्हें मुझसे। जब खुद पहल करोगी, मेरे करीब आओगी, मेरे करीब अपनी खुशी से रहोगी, तब मानूंगा प्यार करती हो। वो इसके इतने मुश्किल जवाब और टास्क पर आंखें फिर से नम कर बैठी। नन्हा सा दिल सीने में मचला। मैंने लड़की होकर पहले कहा, वो सब बिना अंजाम की परवाह किए, और आपकी फरमाइश है कि बढ़ती ही जा रही है। मैं क्यों करूँ ये सब? लड़कियां थोड़ा करती हैं ऐसा सब। और आपने भी कब कहा मुझसे कि प्यार करते हैं? वो उसकी ज़िद्दी टोन पर इससे दुगनी बिगड़ी। मैंने पहल की, तुम्हारे करीब आया, अपनी खुशी से तुम्हारे करीब रहा, सो मान जाओ। अजान दाइब के लिए क्या हो? अजान के जज़ब भरे जवाब और आंखों में जमी खूबसूरत आंखों ने जीनू की आती जाती सांसें मुंतशिर की। नो, मान जाने में और किसी के मुंह से इतराफ़ करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो फ़ौरन नफ़ी में गर्दन हिलाते ज़िद में बिभरी आवाज़ में आंसुओं की अमेज़िश चली आई। आई लव यू ज़ीनिश। वो उसके इस तरह अचानक अपनी ओर खींच कर किए दिल की धड़कनें साकिन करते इज़हार पर कुछ कहना तो दूर सांस लेना भी भूल गई, क्योंकि वो इसे जिन निगाहों में मरकूज़ किए था वो शौक़, सुकून और मोहब्बत की हद से लबरेज़ थीं। वो बोल तो कुछ ना सही,
سکی بس ان ہونٹوں سے سنے اس اظہار پر زینو کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی رخسار پر گرا۔ اس کی گال پر لڑکتی نمی اس کا چہرہ ٹوری سے پکڑ کر اوپر کو اٹھائے اپنی گال اس کی رخسار سے مس کیے جیسے گال سے گال رگڑ گیا۔ وہ اوزان کی ایسی حرکت پر اور تکلیف کا شکار ہوئی۔ آئی لو یو سو مچ، تمہاری اس خوشبو سے عشق ہو گیا اوزان کو، تم میرے لیے سفید گلاب جیسی ہو، بہت پسندیدہ۔ وہ بھی سنبھلی ہی نہیں کہ اس کی نم رخسار اوزان کے خوبصورت ہونٹوں نے ایک نئی حکایت دل سناتے جذب سے چومی۔ ایک تو ایسا جان نکالتا جذباتیت اور والہانہ پن چیٹا اظہار، اوپر سے یوں اچانک کہ وہ سن رہ گئی، سوچنے سمجھنے اور کچھ کہنے کی حسیں لمحہ بھر مفلوج ہوئیں۔ ایسے کیسے؟ میں نہیں مان سکتی جھوٹ۔ وہ اس کی خوشبو، حصار اور حاوی ہونے کو حواسوں سے چٹکتی ہوش میں آتی، اس کے محبت بھرے اظہار کو جھٹلا دیتی، اس کی گرفت میں دور جانے کو پھڑپڑائی، جبکہ اوزان نے اسے وقتی آزاد تو کیا پر اس کی نازک کلائی پکڑے، دور جانے سے روکا اور اسی ہاتھ کو پکڑے کھینچ کر واپس اپنے محصور کن حصار میں بھر لیا۔ زینش کے دل کی دھڑکنیں سینے سے زوروں کے سنگ لپٹنے لگیں۔ میں ویسے تو جھوٹ بول بھی لیتا ہوں، لیکن اس مبارک وقت وضو کی حالت اور تم سے اظہار کی خوبصورت ساتھ جھوٹ میری زبان پر آ ہی نہیں سکتا۔ میں تم سے سچ میں محبت کرنے لگا ہوں زینش، بے حد۔ وہ اوزان کی محبت پاش وارفتہ بےخود آنکھوں میں اپنی نم آنکھیں ڈالے اوزان کے یقین دلانے پر تڑپ سا اٹھی۔ اوزان طیب انصاری کا چہرہ دھندلا گیا۔ میں بھی وہ آنسوؤں کو ہر ممکن آنکھوں میں دبا کر روکتی، اس کے مہکتے پہاڑ وجود میں جب خود سمٹی تو اوزان طیب کو لگا اس کی عافیت اب یہی ہے۔ کتنی ہی دیر وہ اس دھڑکنیں بڑھاتے حصار میں اس شخص کی خوشبو اس کے گرد پھیلے سکون میں محو رہی، اور جب گلے لگ کر ہی وہ جذبات میں الاؤ بھڑکانے کا سبب بنی تو اوزان ذرا بے چین ہوا۔ جانے دو مجھے، اب میرے قریب آؤ گی؟ اب کیا انتظار کروں اس لمحے کا؟ وہ اس کو کچھ دیر خود میں بسائے رہا اور پھر نرمی سے اس کو تھامے روبرو لائے، زینو کا ملائم ہاتھ اپنے ہاتھ میں مقید کیے اپنے چہرے کے قریب لائے، لبوں سے چومتے پوچھا، نہیں آؤں گی؟ کسی خوش فہمی میں مت رہیں۔ وہ اوزان طیب سے اپنی محبت کا اظہار کر کے بھی اوزان میں قید نہ ہوئی، یہی تو خوبصورت تھا۔ اوزان طیب کے دل نے ہارٹ بیٹ سی مس کی۔ میں بہکا دوں گا تمہیں، اوزان آفت خیز رومانیت سے بھرا ہنسا۔ وہ اس کے لہجے کے استحقاق پر بوکھلائی، تمہیں اوزان طیب قبول ہے نا؟ مجھے تم قبول ہو؟ یہاں بھی سب برابری پر آ گیا۔ تو اوزان طیب انصاری چاہتا ہے تم مجھ سے میری طرح وابستہ رہو، میری رہو، جیسے میں تمہارا ہو رہا ہوں۔ اوزان کے لہجے میں پل پل بڑھتا سرور زینو کو اپنے گرد خطرے کی طرح محسوس ہوا، پر وہ اب کیا اعتراض کرتی کہ خود ہی اپنی جان، اپنی کمزوری اوزان کے ہاتھ میں تھما بیٹھی تھی۔ آپ جائیں نا۔ وہ اس کے خواصوں پر حاوی ہونے سے پناہ مانگتی پھر سے بھاگنے لگی، جبکہ بھاگنا تو دور ہلنا بھی دوبڑ تھا۔ میں تمہیں اب اپنے قریب کرنے سے پہلے تمہاری اجازت نہیں لوں گا، پہلے بتا رہا ہوں زینش۔ اوزان طیب یہ سرگوشی کرنے کو وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لایا۔ اوزان کی ہونٹوں کی نرم جلد زینو کو کان کی لو سے گردن تک سفر کرتا محسوس ہوئی، پر وہ کانپ اٹھتی دور ہوئی۔ خبردار! بے ارادہ وہ اوزان کی بے باکیوں پر اسے گوری، جبکہ اوزان طیب نے نرمی سے استحقاق بھری نرمی اس کے نیواں ہونٹوں پر بنا اجازت بخشی، ان کی ملائمت تفصیلی محسوس کرتا، اپنی خوشبو میں سے بے اختیار، بے بس و بے حال کرتا دور ہوا۔ رنگ بدلتے، سرخیوں میں ڈلتے زینش کے گلابی چہرے کو دیکھا جس کی پلکیں آنکھوں کا حجاب بن گئیں۔ اس بار شدت ایسی زوراور تھی کہ زینش کے پورے جسم میں سنسری اتری۔ رات کو اچھا سا ریڈی ہو جانا، آج ڈنر مسٹ ہوگا۔ اللہ حافظ۔ وہ اس کے الوداعی انداز میں گال چومتا اجازت لیے اپنے پروقار سراپے اور چال کے ہمراہ دروازے کی طرف بڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے سے بھی نکل گیا، جبکہ زینو نے بیڈ کی پائنتی کی جانب ہی بیٹھے اپنے ہونٹوں کو انگلی کی ملائم پوروں سے چھوا۔ سمجھ نہ آیا روئے یا مسکرائے، پر وہ اس سے جو اعتراف کر کے گیا وہ اتنا ظالم تھا کہ زینش کے دل کی دھڑکنیں اپنی ڈگر بلا بیٹھی تھیں۔ میشی کی آنکھ آج لگی بھی مشکل سے تھی اور وہ یکدم بہت برا خواب آنے پر جیسے ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ کتنی دیر تک اس کا دل کانپتا رہا۔ پلیز اللہ جی، میرے کیپٹن کو اپنی امان میں رکھے، میرا دل کیسے صبر کرے؟ اف، یہ کیسی بے چینی ہے۔ میشی نے فون اٹھا کر ٹائم دیکھا تو صبح کے 5 بجنے والے تھے۔ اسے یاد تھا آئی جان اسے کتنی کوشش کیے فجر کے لیے جگایا کرتی تھی، مگر وہ اٹھ نہ پاتی، اور آج ٹھیک اس وقت اس کی نیند ٹوٹی جب دور فجر کی اذان بلند ہو رہی تھی۔ تبھی فون اٹھایا اس نے، سلمان کا واٹس ایپ کھولا۔ وہ تب کا آف لائن تھا جب اس کی میشی سے بات ہوئی۔ تب سے آپ آف لائن ہیں؟ مطلب میشی آپ سے بات بھی نہیں کر سکتی؟ پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے سلمان، کیوں میرا دل آپ سے ہٹ نہیں پا رہا؟ آپ کو کہہ تو دیا کہ میشی نہیں روئے گی، لیکن میری تو نیند بھی ختم ہو رہی ہے۔
بتائیں نا مجھے آپ کے بنا کیسے رہوں۔ اس کی ڈی پی اوپن کیے، وہ اس کی تصویر حسرت سے دیکھتی، اس کو چومتی، دردناک روتی، واپس لیٹی۔ میں نے سوچا تھا جب فوجی مل جائے گا تب میں بہت انجوائے کیا کروں گی، لیکن دیکھیں آپ کو چھونا تو دور، آپ کو دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ وہ بہت برا روتی، باقاعدہ ہچکیوں سے لرزی، مگر یکدم آئی جان کی کال پر وہ گھبرا کر اٹھی بھی اور فوراً اپنے آنسو بھی ہتھیلی کی پشت سے پونجے۔ ایزل مریم نماز کے لیے اٹھی تھیں، یوں ہی الارم بند کرنے کو فون آف کیا، تبھی واٹس ایپ دیکھتے میشی ان کو آن لائن دکھائی دی تو پریشانی کے سنگ فوری کال ملائی۔ میشی میرا بچہ تم جاگ رہی ہو، ٹھیک ہو نا؟ آئی جان کی پریشان آواز پر اس نے بہت مشکل سے آنسو روکے۔ جی آئی جان، وہ جیسے رندی آواز سے بولی۔ ایزل مریم نے دل سا تھامے میٹرس پر واپس بیٹھی۔ تم رو رہی ہو؟ وہ اس کی آواز کا درد فوراً پام گئی۔ مجھے کیپٹن بہت یاد آ رہے ہیں آئی جان، مجھ سے آنسو نہیں روکے جا رہے، میں کیا کروں؟ وہ جیسے پھوٹ پھوٹ کر روئی، ماں کا کلیجہ کٹا۔ تبھی ایزل مریم نے فوراً ویڈیو کال کی اور جب اپنی لاڈلی کی سرخ سجی آنکھیں دیکھی تو ان کے دل پر اذیت سی جگی۔ میرا بچہ ایسے روتے تھوڑی ہیں، اگر تم نے یوں ہی رونا ہے میشی تو میں صبح آ کر تمہیں اپنے پاس لے آتی ہوں واپس۔ مر جاؤ گی تم تو رو رو کر۔ آ جائے گا المان، اس کے فرض بھی تو اہم ہیں بچہ۔ ایزل مریم کیسے سہتیں کہ ان کی بیٹی یوں رو رو کر نڈھال ہوتی رہے۔ سب پتہ ہے، سب جانتی ہوں آئی جان، پر دل کا کیا کروں، ڈر کھائے جا رہا ہے۔ وہ بھی بابا کی طرح چھن گئے تو میشی زندہ نہیں رہے گی۔ انہیں میشی کے آنسو، سسکیاں اور یہ خوف تینوں اذیت سے دوچار کر گزرا۔ دل ہول گیا، کیسے برے الفاظ بول رہی ہو، اللہ نہ کرے ایسا کسی دشمن کے ساتھ بھی ہو۔ ماں کی جان ایسے کمزور نہیں پڑتے، تم تو میری بہت اسٹرانگ بیٹی ہو۔ میں آؤں گی اپنے بچے سے صبح ملنے، شاباش رونا بند کرو۔ آئی جان کے حوصلے بھی آج اس کے لیے ناکافی تھے، لیکن وہ جبراً سے ہی آنسو گھونٹ گئی۔ اٹھو اور وضو کرو، فجر کی نماز پڑھو اور اپنے اور ارمان کے لیے خیر کی دعا مانگو۔ چلو میرا بچہ، ایسے روتے تھوڑی ہیں میرا بہادر بچہ۔ آئی جان کے پیار نے اسے سنبھال لیا، ورنہ میشی کا رونا ہی اس کی جان پر بنتا دکھائی دے رہا تھا۔ جی آئی جان، لیکن آپ ملنے آنا مجھ سے، بہت درد ہو رہا ہے دل میں۔ وہ انہیں بھی ایسے رندے جملے کہے تڑپا رہی تھی۔ آؤں گی اپنے بچے کے پاس، چلو شاباش، رکھو فون۔ وہ ان کی تاکید پر فرما برداری سے کال آف کرتی خود کو حوصلہ تھمائے اٹھی اور وضو کرنے بڑھی، جبکہ ایزل مریم کا دل اس میشی نے رو کر پریشان کر دیا تھا۔ یا اللہ، میری میشی کو ہمت دیں، اسے حوصلہ دیں، اس سے اس کا المان کبھی دور مت کیجیے گا۔ وہ ایزل مریم جتنی بہادر نہیں ہے۔ وہ خود رو پڑیں، جبکہ زینو جو پانی پینے نیچے آئی اور کچن کی طرف بڑھی، آئی جان کے کمرے کی لائٹ آن دیکھے وہ مسکراتی وہیں چلی آئی، مگر دروازہ کھولتے ہی جب نظر روتی آئی جان پر پڑی تو وہ پریشانی سے لپک کر ان کے پاس آئی۔ آئی جان، کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں، کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ ان کے پاس بیٹھے جیسے ان کا ہاتھ پکڑے چوم کر بولی۔ وہ اس کے پیار اور فکر پر بھی مسکرا دیں۔ میں ٹھیک ہوں میرا بچہ، بس میشی سے بات کر کے غم زدہ ہو گئی، المان کو مس کر کے رو رہی تھی، بہت اٹیچ ہو گئی ہے اس سے، لگتا ہے المان نے میری میشی کو بہت پیار دیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی اپنی بچی کی خوش قسمتی پر مسکراؤں یا المان اور اس کی جدائی پر آنسو بہاؤں۔ آئی جان سے یہ سب سن کر وہ بھی نم سی آنکھوں سے مسکا دی۔ اللہ ان کی محبت کو نظر نہ لگنے دے، آپ بے فکر رہیں، المان کو ہم اگلے ہفتے بلوا کر میشی کو سرپرائز دینے کا سوچ رہے ہیں، میں اور پنار پھر میشی کی خوشی دیکھنے والی ہوگی۔ زینو نے چہ کر بتانے پر وہ جی سی اٹھی، مرجھایا چہرہ کھل گیا۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، مشائم تو جی اٹھے گی۔ تھینک یو میرا بچہ، خیر تم سے پوچھ ہی نہیں سکی، یہ بتاؤ تمہارے اور رضان کے رشتے میں کچھ سدھار آیا؟ اس کی آنکھوں میں نے کچھ الگ سا جذبہ دیکھا جب سے تم لوگ واپس آئے۔ تم تو محبت کرتی ہو، لیکن وہ بھی تم سے محبت تو نہیں کرنے لگا؟ آئی جان کی حسرت و محبت کے آگے وہ کیسے کچھ چھپا سکتی تھی، یہی ماں تو اس کی محسن تھی۔ جی محبت کرتے ہیں، وہ مجھ سے بہت خیال رکھنے لگے ہیں، میں بہت خوش ہوں آئی جان۔ وہ یہ کہتی ہوئی اپنی آنکھوں میں آتی نمی کو دبا نہ سکی، جبکہ اس کی یہ گفتگو کنول نے سنی جو منہ اندھیرے ہی واپس حویلی آ چکی تھی تاکہ اذان کی نظر میں نہ آئے، مگر آتے ہی اس نے جب زینو کو بابی کے کمرے میں جاتے دیکھا تو سد بت لینے پیچھے ہی بڑھی۔ زینش کا یہ اعتراف ایزل مریم کے لیے راحت جبکہ کنول کے لیے بجلی کا جھٹکا ثابت ہوا۔ ماشاءاللہ، تھوڑا ڈاؤن لگ رہا تھا وہ کل پورا دن، طبیعت اس کی بہت نازک ہے، اس کا اب تم نے ہی خیال رکھنا ہے۔ موسمی شدت فوری اس پر اثر کرتی، اس کی باڈی اس کے بابا پر گئی ہے، وہ بھی کافی الرجک سے بندے تھے۔ باقی میری دعا ہے تم یوں ہی خوش رہو اور جلدی سے مجھے دادی بننا نصیب ہو۔
میں ان کی ساری باتیں بڑے مسکراتے ہوئے سن رہی تھی، مگر ایزل مریم کی آخری بات پر زینو کا چہرہ خوف کے مارے سفید پڑا، ہاتھ پیر پھول گئے تو وہ نظر بھی فوری چرا گئی۔ شرما گئی میری بہو، اگر وہ محبت کرتا ہے تم سے تو سمجھو جلد میں دادی بھی بن جاؤں گی۔ اس کا خیال رکھا کرو، محبت کرنے والا ہمسفر خوش قسمت عورتوں کو ملتا ہے۔ شوہر کی چھوٹی چھوٹی خواہش، خوشی اور طلب کو بنا کہے سمجھنے والی عورت ہمیشہ اس کے دل پر راج کرتی ہے۔ جہاں تک میں اذان کو جانتی ہوں، وہ اپنے قریبی رشتوں کو لے کر بہت جنونی ہے، تمہیں کبھی اپنی محبت کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ اس وقت کے لیے میں نے بہت دعائیں کی، ورنہ شادی محبت سے وہ بہت بدظن تھا۔ خاندانی معاملات کے سبب اسے لگتا تھا یہ سب تکلیف دہ ہے، لیکن تم نے آتے ہی اس کے نظریے بدلے، اب اس کی چاہت بھی بدلے گی۔ اگر وہ شوہر بن گیا تمہارا تو خود بخود اس میں باپ بننے کی خواہش بھی جاگے گی۔ تم سمجھ رہی ہو نا زینو؟ وہ یہ سن کر جس طرح کبھی ہراساں کبھی گھبرا رہی تھی، ایزل مریم بھی اس کی اس شرمیلی پر حیا کیفیت پر خفیف سا مسکرائیں، جبکہ کمل کے دل میں ایسے سانپ لوٹے کہ وہ پھنکارتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ جی آئی جان، میں سمجھ رہی ہوں، وہ ہچکچاتی ہوئی بولی، جس پر ایزل مریم نے اس کی ہتھیلی پکڑے چومی۔ اچھی بات ہے، چلو اکٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ شکر کا سانس بھرے فوراً مسکرائی کہ انہوں نے موضوع بدلا، ورنہ زینش کی جان تو یہ سب سوچ کر ہی نکل رہی تھی۔ کمل نے کمرے میں آ کر اپنا بیک میٹرس پر پوری قوت سے مارا، اس کی آنکھوں میں لہو ٹپکا۔ کیا مطلب اب وہ باقی بچہ جنے گی؟ نہیں، ایسا کمل کیسے ہونے دے سکتی ہے؟ تو اذان دائی بنساری، تم محبت کر بیٹھے ہو اس لڑکی سے؟ محبت تو بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، اب تمہیں اس لڑکی سے آزمانا پڑے گا، اب تمہیں زینش ہی مارے گی۔ شکر ہے میں اس وقت آئی، یہ راز بھی معلوم ہو گیا۔ یعنی قدرت بھی میرا ساتھ دینے میں پیش ہے۔ ہاں ہاں، چلو بھائی زینش، تمہاری خوشی کا وقت اختتام پذیر ہوا۔ آج کمیلین کو دل دہلاتا سرپرائز دیتے ہیں۔ اب یہ زہریلی عورت نہ جانے کیا منصوبہ سوچ رہی تھی، مگر اس کی غلیظ سوچ اور زہریلی مسکراہٹ یہ بتانے کو کافی تھی کہ کچھ بھی خیر ممکن نہیں رہی۔ جبکہ دوسری جانب ہنزا میں بھی فجر کی دور پار ہوتی اذانیں اس وقت تھمی تھیں۔ المان چالس بند کمرے میں مسلسل یہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ کمرے کی دائیں دیوار پر کافی اوپر ایک بڑا سا روشن دان تھا، جبکہ کمرے کا دوسرا داخلی دروازہ تھا، جس کے باہر اور اندر لوہے کا مضبوط تالا لگا تھا۔ فرش پر موٹا قالین بچھا تھا۔ رات وہ جو لوگ اس کے لیے کھانا دے کر گئے، وہ المان نے وہیں ڈھک کر ایک جانب سرکایا اور اٹھ کر ہاتھ اونچا کیا، مگر روشن دان اس کے دراز قد کے باوجود اونچا تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن کیسے؟ المان نے کچھ دیر تو کوشش کی، مگر پھر وہیں زمین پر بیٹھے اس نے اپنے پیر کا دایاں باری شوز اتارا، اس کی نچلی طرف سے ہک سی کھولی تو اندر تیز دھاری چاقو بہت مہارت سے وہاں فٹ تھا۔ المان نے اسے باہر نکالا اور شوز کا نچلا حصہ بند کیے واپس پہنا۔ اپنی ملٹری یونیفارم کے اوپر پہنا سویٹر اتار کر ایک طرف رکھا، شرٹ کے کف چڑھائے اور اس لاکڈ دروازے کے پاس پہنچا۔ اس تیز دھاری باریک چاقو کو اس بند دروازے کے بیچ میں پھنسا کر پوری قوت سے جھٹکا دیا، جس سے تالا تو نہ کھلا، البتہ چاقو کی پچھلی دستی ٹیڑھی ہوئی۔ المان نے ہمت نہ ہاری اور ایک کوشش اور کی، اور اب اس لوہے کی نائف کو تالے کے بیچ میں ترچھا کر کے پھنسائے، دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑے، اپنا ایک پیر اٹھائے، پوری قوت سے جھٹکا، جس سے نہ صرف وہ تالا ٹوٹ کر زمین پر گرا، ساتھ ہی بہت بری طرح وہ چاقو خود المان کی کلائی پر گہرا کٹ لگا گیا۔ ہاتھ سے نکلتے ہون پر زمین سے اپنا سویٹر اٹھا کر لپیٹا اور چاقو جیب میں دبائے وہ اس لاک کو کھولے دروازے کی کنڈی کھولتا ایک ہی زوردار جھٹکے سے دروازے کو ہلایا ہی کہ اس دروازے کے باہر لگا تالا بھی اس درجہ زور کے سبب کھل کر زمین پر گرا، جبکہ المان نے پورے جسم کی طاقت لگاتے ایک آخری دھکا دیا، جس پر باہر چڑھی کنڈی تک لکڑی کے دروازے سے اکھڑی اور وہ جھٹکے کی صورت وہاں سے باہر نکلا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ المان نے اپنا توازن بمشکل برقرار رکھا اور تیزی سے بابا سرکار کے ڈیرے میں محتاط نظریں گھمائے آگے بڑھا۔ جگہ جگہ گارڈز تھے، مگر وہ لوگ 2 منٹ مٹر گشت کرنے کے بعد واپس اندر چلے جاتے۔ اسی کا فائدہ اٹھائے المان بھی کوریڈورز کی طرف بڑھا، وہاں کھڑکیوں سے جھانکے وہ ایک خالی کمرے میں گھسا، جہاں بھی فرش پر قالین سا اور دیوار پر لگی کھونٹیوں پر قمیض شلوار والے ڈھیروں لباس لٹکے تھے۔ المان نے دروازہ بند کیا اور فوری سب سے پہلے اس نے اپنا حلیہ بدلا، وردی کے اوپر ہی ان کے کپڑے پہنے، ان کے کھلے کھلے شلوار قمیض میں وہ لگ تو عجیب رہا تھا، پر ابھی مصلحت کا یہی تقاضا تھا۔ وہیں کھونٹی سے لگی سیاہ چادر بھی نکالی اور اپنے گرد اچھے سے لپیٹی اور آدھا منہ بھی چھپایا، اور رازداری سے اس بوسیدہ کمرے سے نکلا تو نظر اس جگہ گئی جہاں سے اس نے چادر اتاری، اس کے نیچے ریوالور بھی موجود تھا۔ المان نے مسکرا کر لپکتے وہ بھی اتارا، اور جب اسے نکال کر دیکھا تو اندر 3 عدد بلٹس بھی تھیں۔ فوری اپنی شلوار کے اندر موجود وردی کی پتلون کی جیب میں گن دیے وہ کمرے سے باہر نکلا اور اسی طرح واپس اسی کمرے میں گیا جہاں اسے قید کیا گیا تھا۔ ٹوٹی کنڈی کو
زمین سے اٹھا کر ایک طرف رکھا اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر لیا اور اندر کمرے میں زمین پر کھل کر گرا تالا بھی اٹھا کر واپس کنڈی پر پوری چالاکی سے لٹکایا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور خود ٹھیک داخلی دروازے کے پاس آ کر علمان نے کان لگایا۔ باہر ہوتی ہلکی پھلکی حرکات پر وہ فوری محتاط ہوئے ایک طرف ہوا، دروازہ کھلا اور جیسے ہی دو آدمی اندر داخل ہوئے دونوں کو گردن سے دبوچے ایسا برا کمرے کی دیوار سے پٹھا کہ ایک کی ناک سے خون کا فوارہ پھوٹا جبکہ دوسرے کی پوری قوت سے گردن دباتے دونوں کے سسک سسک کر چیخنے پر دونوں کی گنز اپنے قبضے میں لیں اور باہر نکلا۔ سامنے سے بابا سرکار کے باقی لوگ بھی بھوکے بھیڑیے بنے فائرنگ کرتے علمان کو کاٹ کھانے دوڑے، مگر علمان کے دونوں ہاتھ میں گنز تھیں۔ وہ راہ میں آتے تمام حبیسوں کو جہنم واصل کرتا مسلسل بابا سرکار کے حجرے کی سمت دوڑا۔ گولیوں کی گن گرج اڈے کے بیرونی طرف سے بھی سنائی دینے لگی، جس پر علمان کو مزید حوصلہ ملا کیونکہ اسد اپنی ٹیم کے ہمراہ حملے کے لیے آ چکا تھا۔ شاگل جو خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، گولیوں کی گن گرج پر فوری نہ صرف ہڑبڑا کر جاگا بلکہ اپنے بستر کے سرہانے سے اپنی گن بھی اٹھا کر اٹھتے لوڈ کی، وہیں رکھی بمبار جیکٹ کا ریموٹ بھی سرہانے کے نیچے دبایا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں، ہر طرف بھگدڑ مچی۔ وہ لوگ علمان کے حلیے سے سمجھ ہی نہ پائے کہ وہ علمان ہے یا انہی کا کوئی ساتھی غدار۔ لعنت ہو تم سب پر! شاہ گل نے خوفزدہ ہوتے اپنی گن لیے، جوتے پہنے اور اس سے پہلے اپنے حجرے سے نکلتا آگے سے آتے اس دیو ہیکل اندھیرے میں ڈوبے سائے کو دیکھتا خوف کے سبب دیوار سے جا لگا۔ علمان نے محظوظ مسکراہٹ دیتے قدم اس کی طرف بڑھائے جو اس پر گن بھی تان چکا تھا۔ مجھے اپنے اوطاق میں لانے کی سزا نہیں لوگے شاہ گل؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ بتاؤ، اب ڈیل سننے آیا ہوں۔ آدھا ہیل چاہیے تمہیں؟ آدھا ہیل کی شکل بھی دیکھنے کو نہ ملے گی تمہیں۔ علمان نے اس کے سر تا پیر کانپنے پر چوٹ کرتے ایک ہی جھٹکے سے شاہ گل کے ہاتھ سے گن لے کر پیچھے پھینکی اور اس کی گردن اپنے ہاتھ میں دبوچی، مگر علمان سیال کی آنکھوں کے آگے اسی لمحے بازو میں لگے کٹ سے بہت بھیانک درد اٹھا کہ آنکھوں میں دھندلاہٹ اتری اور اسی بیچ اس کی گرفت لمحہ بھر ڈھیلی ہوئی۔ تبھی شاہ گل نے اسے پرے دھکیلتے علمان کو مہلت دیے بنا جھک کر ٹریگر اٹھایا۔ نہ میں بچوں گا نہ تو، مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ آدھا ہیل کی بازیابی کے لیے ہمارے لوگ آخری سانس تک جدوجہد کریں گے، اپنے مقصد کے لیے 100 شاہ گل بھی ہوں تو وہ بھی قربان۔ علمان نے اس کے ہاتھ میں موجود ٹریگر خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور پھر کچھ ہی فاصلے پر رکھی خودکش جیکٹ کو دیکھا، اور تبھی علمان کی نظر کمرے کے آخری کونے میں بنی الماری پر گئی۔ اسد اور اس کے لوگ نہ صرف ڈیرے میں داخل ہو چکے تھے بلکہ تمام دہشت گردوں کا خاتمہ ہوا، اور جب وہ اس آخری کمرے کی طرف اپنی ٹیم ممبرز کے ہمراہ دوڑا تبھی وہاں سے ہیبت ناک دھماکے کی آواز آئی۔ شاہ گل نے ٹریگر دبا دیا جس سے اس کے لمحے میں نہ صرف چیتھڑے اڑے بلکہ کمرے کی چھت بھی اڑی۔ آگ اور دھوئیں کا آسمان کی جانب بلند ہوتا غبار دیکھے اسد کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر رخسار پر گرا۔ نہیں کیپٹن، نہیں! وہ وہیں گھٹنے کے بل گرا تھا، لمحے میں وہ جگہ راکھ ہو کر رہ گئی تھی، ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ اس کا سفر مسجد النور تک آ کر رکا۔ وہ یہاں آیا تو اس کے خوبصورت ہونٹوں پر پرسکون مسکراہٹ اتری۔ دروازے کی ابتدا میں ہی کئی فجر کی نماز کے لیے آتے نمازیوں سے مضافہ کیا۔ درویش ابداری اور درویش ماجد نے اس کا مسجد کے ابتدائی دروازے میں ہی خوش دلی سے استقبال کیا، اور جس طرح وہ ان سے مسکرا کر گلے ملا، راحتیں تو وہ تھیں جو ان درویشوں کے سینوں میں اتریں۔ شیخ محترم نفلی نماز میں مصروف تھے، تبھی اذان دائب سیدھا مسجد کے حال میں درویش حضرات کے ہمراہ پراعتماد چال کے سنگ بڑھا۔ اذان تو پہلے ہی دی جا چکی تھی سو اسے بہت مدت بعد فجر کی امامت کا شرف ملا۔ وہ شیخ محترم کا منتظر تھا مگر وہ اپنے ساتھی دوست کے ہمراہ اذان کو جماعت شروع کرنے کا پیغام بھیج چکے تھے، سو اذان نے بھی ان کے کہے کو حکم کا درجہ دیا اور جماعت کی امام کی۔ مسجد النور کا حال باہر کے دونوں برآمدے تک آج نمازیوں سے کھچا کھچ بھرے تھے، صرف اس لیے کہ آج کی امامت حافظ اذان دائب کروانے والا تھا، جبکہ حال کی آخری صف میں آ کر کھڑی ہوتی وہ بزرگ ہستی جن کے ہونٹوں پر اس خوبصورت آواز کو سن کر مسکراہٹ اتری، جو اپنے پیچھے کئی لوگوں کا امام بن کر شیخ محترم کے دل کو راحت بخش رہا تھا۔ کیسی خوبصورت آواز بخشی ہے آپ نے اذان دائب کو! یہ ان چند چنی ہوئی آوازوں میں ایک ہے جو روح سے بات کرتی ہے، اور روح سے بات کرنے والا بڑا قیمتی ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اپنی قیمت، اسے انمول رکھیے گا میرے مولا، میرے پروردگار، اسے قیمتی رکھیے گا۔ نماز ہو چکی تھی جبکہ سب دعا کے لیے اپنے اپنے ہاتھ بلند کیے اذان دائب کی مانگی دعاؤں پر آمین کا ورد کر رہے تھے۔ ایک وجد کی سی کیفیت طاری تھی۔ دعا ختم ہوئی اور آہستہ آہستہ مسجد کا حال بھی نمازیوں سے خالی ہوا تو اذان بھی جب درویش ابداری سے مسکرا کر ہم کلام ہوئے پلٹا تو نظر اس رہنما پر گئی جو سفید جوڑے پر سفید ہی امامہ سر پر سجائے، ننگے پیر کندھے پر روایتی سیاہ چادر اوڑھے، خوبصورت سی شکل رکھتے محترم تھے، جن کی آنکھوں میں اذان کو دیکھتے ہی خوشی جھوم اٹھی۔ وہ خود مسکرا کر درویش ابداری کے ہمراہ مؤدب چال چلتا شیخ صاحب کے پاس آیا، اور اذان واحد تھا
جسے وہ اپنا ہاتھ تھامنے نہ دیتے بلکہ پکڑ کر گلے لگاتے، اور آج بھی اس شیر جوان کو انہوں نے اپنے سینے لگائے اتنی خوش الحان جماعت کروانے پر شاباش دی۔ آتے ہی تمہاری آواز سن کر روح شاداب ہو گئی برخوردار، سنا ہے ہماری تلاش میں بھٹکتے رہے ہو، کیسے ہو؟ ہم نے بہت یاد کیا تمہیں۔ وہ بہت نرم مزاج کے آدمی تھے، حلیہ ان کا بہت ولیوں یا درویشوں سا نہیں بلکہ سادہ سا تھا، اذان کی طرح، لیکن وہ پرکشش اور نورانی چہرے کے سات و صاف کے مالک تھے، اور انہیں اذان طیب کا استاد ہونے کا شرف حاصل تھا۔ آپ نے بھی تو عین وقت پر اوجل ہو کر مجھے مزید بھٹکنے کو چھوڑ دیا۔ کیسا ہو سکتا ہوں؟ میری آنکھوں میں دیکھ لیں۔ درویش ابداری نے دونوں خاص افراد کو تنہائی دی اور ناشتے کا انتظام کرنے بڑھے، جبکہ اذان بھی شیخ صاحب کے ہمراہ ان کے حجرے کی جانب بڑھا۔ تمہاری آنکھوں میں سب کہاں دیکھ سکتے ہیں میرے بچے، ان کی تیز روشنی، تیز آنکھیں ہی سہ سکتی ہیں۔ آ جاؤ بیٹھتے ہیں، بہت سی باتیں کرنی ہیں تم سے۔ وہ ان کی اس ستائشی، بے چین و مضطرب کرتی بات پر مسکرایا اور ان کے ہمراہ حجرے میں داخل ہوا، جہاں زمین پر ہی نرم بیٹھنے کے تکیے لگے تھے، اور وہ بھی مسجد کے حال جیسا روایتی کمرہ تھا، جہاں سکون اور نفاست کے ساتھ ساتھ گلاب کے عطر کی جان پرور مہک رقصاں تھی۔ آپ کی تبلیغ کیسی رہی؟ وہ ان کے بیٹھتے ہی سامنے ہی بیٹھا، اس کی اب بھی شیخ محترم کے روبرو عارضی اختیار کرنے کی عادت نہ گئی۔ بہت اچھی، لیکن ابداری بیٹے نے خبر پہنچائی تو میرا دل چاہا اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ تیز بارشوں نے قافلے کو بہت مشکل سے گزارا، بس تبھی سفر ذرا مختصر کیا۔ دوسرا تمہیں سننے کا فرض بھی تو تھا۔ وہ اسے اپنے سفر کا حال بتاتے، اذان کے چہرے کو ساتھ فرصت سے پڑھ بھی رہے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں بہت تکلیف سے گزرا ہوں، ایک بار پھر ٹھیک اور غلط میں جکڑ گیا تھا۔ آپ جہاں بھی جائیں مجھے اپنا کوئی پتہ دے کر جایا کریں، پلیز۔ آپ کی دعائیں چاہیے، مشکل وقت آ رہا ہے محترم، دعا دیں ہمت ملے اور کمزور نہ پڑوں۔ وہ اپنی زندگی کے پچھلے کچھ دن یاد کیے، پھر سے اذیت میں اترا، جبکہ شیخ محترم کے چہرے پر بھی فکر و سنجیدگی اتری۔ تمہیں کیا دعا دوں؟ تم خود ایک دعا ہو میرے بچے، جب تک ہم ٹوٹتے نہیں، جڑنے کا سلیقہ کہاں آتا ہے؟ تنکا تنکا ٹوٹنے والے کو ہی تو گر سکھائے جاتے ہیں۔ رفو گری کے مشکل وقت مشکل ہے، پر تم کون سا آسان ہو؟ جھیل لو گے، سنورو گے، مست ہو جاؤ گے۔ وہ پھر سے ازلی مہربان مسکرائے تو اذان کا دل بھی پنکھ سا ہلکا ہوا۔ آپ میری ٹینشن کو ٹینشن رہنے ہی نہیں دیتے۔ خیر نکاح ہوا ہے میرا؟ وہ اس خبر پر یوں بچوں کی طرح کھلکھلائے کہ خود اذان ہنس دیا۔ ہائے ماشاء اللہ، اس قدر خوبصورت اطلاع اس قدر مرجھائے چہرے کے ساتھ سناتے تمہارا دل نہ کانپا لڑکے؟ کون ہے وہ کرموں والی جسے یہ روح شناس ملا؟ محبت لٹا دی ہوگی اس خوش نصیب پر ساری، پر یاد ہے نا، طلب مت رکھنا۔ وہ خوشی سے مسکراتے آخر تک جو حوالہ دے بیٹھے، اس پر اذان کے چہرے کی مسکراہٹ بھی تھمی۔ صرف محبت ہوتی تو طلب بیچ میں نہ آنے دیتا۔ بیوی بن گئی ہے تو کیسے روکو خود کو؟ بیوی بھی کوئی عام نہیں ہے، محبت میں ڈوبی ہوئی ہے، جسے دیکھ کر دل اور روح کے سارے رنگ چمکیلے ہو جائیں۔ اس کے لیے میرے پاس محبت ہی محبت ہے، لیکن کیا واقعی میں حالی ہو جاؤں گا؟ جس طرح وہ یہ سب ان کو بتا رہا تھا، وہ کبھی رشک سے مسکراتے، کبھی ہنس دیتے اس باولے پر۔ پگلے، میں نے یہ فلسفہ پتہ ہے کیوں کہا تھا کہ تم کسی کے پاس جانے کی ابتدا تو کرو؟ ارے جب اللہ نے اسے تمہاری جائز محبت بنا کر قربت کا انعام بھی بخش دیا تو کیسا حالی پن، کیسی طلب؟ طلب تو غیر اور ناجائز چیزوں کی ہوتی ہے، اپنوں کی تو چاہ ہوتی ہے۔ سب جائز ہو گیا اب تو کیا وہ ایسی ہے کہ تمہیں حالی ہونے دے گی؟ جسے تم نے محبت کی ہے وہ ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ اہل بصارت و اہل بصیرت کے استاد ہو تم میرے فرزند، تم نے جو چنا وہ تمہارے لیے خیر حد تک جائز و بے انتہا کر دیا گیا۔ یہ سب ان کی زبان سے سن کر اذان کے ہونٹ دلکشی سے مسکرائے، پھر وہ ہنسا تو شیخ محترم نے باخدا اس کی دنیا جہاں کی منور ترین ہنسی کا صدقہ اتارا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میرے اندر اس کے لیے پیدا ہوتی چاہت اور طلب جائز ہے؟ وہ اب بھی ڈرا ہوا تھا، جبکہ شیخ محترم نے سر ہلاتے مسکرا کر اس کے خوبصورت وجیح چہرے کو دیکھا۔ بیوی بن گئی، سمجھو تمہاری اس جہاں کی پکی ساتھی بھی بک ہو گئی۔ اللہ تم دو کو ایک دوسرے کی راحت بنائے۔ یہ جو پاک ہم سفر ہے یہ حور سے کم نہیں میرے بچے۔ تو سمجھو تم سے روح شناس کو جو یہ روح نشیں ملی تو اللہ نے تمہیں تمہارے امتحانات میں سرخرو کیا ہے۔ تم جانتے ہو اذان، کئی سالوں سے میں نے اپنا آپ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دین کی وسعت پر صرف کیا، لیکن میں بھی کبھی کبھی بے سکون ہوتا ہوں، اور بے سکونی کو میری بزرگی بھی دور نہیں کر پاتی۔ تمہاری حفظ کی ایک آیت کا دم لوٹاتا ہے میرے سینے کا سکون۔ ایسی تاثیر اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، پیروں ولیوں تک کو نہیں۔ یہ وہ تاثیر دیتا ہے تو عام سے کسی انسان کو جس کا دل ہاس ہو۔ تو سوچو اس پاکیزہ دل میں جو بسی ہے وہ بھی کتنی پیاری ہوگی۔ وہ یہ سن کر خود سے محبت کرنے لگتا تھا، اسے خود سے ہمیشہ سے محبت تھی،
لیکن اس استاد نے ہی اسے خود سے محبت کا درس دیا، محبت کرنی سکھائی۔ لیکن مجھ پر میری دعا اثر کیوں نہیں کرتی محترم؟ میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے مجھے بھی میری دعا لگے۔ جب تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو اس نعمت کے لیے بہت تڑپتا ہوں۔ اذان کے نفیس و شائستہ لہجے میں دکھ اترا، پر وہ جازب مسکرائے۔ یہ اس لیے برخوردار کیونکہ تمہاری دعاؤں کے مستحق بہت سے اور لوگ ہیں۔ تمہیں دعا نہیں لگتی مگر بد دعا بھی نہیں لگے گی۔ اللہ ہماری تکلیف پتہ ہے کیوں بڑھاتا ہے، تاکہ ہم میں برداشت کو بڑھا سکے۔ جو اس دنیا میں جتنے دکھ سہے گا اس کی آخرت اتنی آسان ہوگی۔ تم نے مشکل زندگی جی ہے پر خوش ہو جاؤ، وہ مل گئی ہے نا تمہاری راحت، تو اپنے درد اس کی موجودگی سے مٹاؤ۔ نیک ہمسفر راحت کبیرہ میں شامل ہے، ان کی باتوں سے ہمیشہ بہت مضبوط ہوتا۔ استاد کے روپ میں وہ اس کے ہمدرد، اس کے دوست اور اس کے رہنما تھے۔ انہوں نے اذان کا ہم عمر جوان بیٹا کھویا، لیکن اذان تب سے ان کا بیٹا بنا اور آج تک دونوں کے بیچ یہ رشتہ پوری دلکشی سے موجود تھا۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ جس طرح پیار سے بولا۔ شیخ صاحب کے چہرے پر انتہائی خوبصورت تبسم اترا۔ زوجہ جان کے باوجود، ارے بھائی ہم بڈھے لوگ اب کہاں یاد رہیں گے تمہیں، اب تو زندگی مزید پیاری پیاری ہو گئی نا۔ وہ شرارتی بھی تھے، تبھی تو اذان ان کے چھیڑنے پر ہنس پڑا۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ اذان کیا کسی سے کم تھا؟ فوری حساب چکایا، اور وہ بھی بھول گئے تھے کہ ان کے سامنے ماہر کمیلین براجمان ہے۔ ہاں ہاں، جیلس تو ہم کسی کے باپ سے بھی نہ ہوں۔ ان کے دبے ہوئے تبسم کے سنگ احتجاج پر بھی وہ مسکرایا، اور پھر جب اذان نے ان کو باقی بابا کی خودکشی کے حقائق بتائے تو وہ لمحہ بھر پریشان ہوئے۔ اللہ پاک تمہیں سچائیاں سننے اور برداشت کرنے کی قوت دے میرے بچے، بہتر ہوگا سب، گناہ گار سزا پائیں گے، یہی دعا ہے۔ وہ اس کے لیے پر امید تھے کہ وہ یہ سب ہمت سے برداشت کرے گا، جبکہ وہ خود بھی پر امید تھا۔ جبکہ اتنے دنوں بعد اس نے ناشتہ بھی شیخ محترم کے ساتھ یوں ہی کھٹے میٹھے ماحول اور گفتگو میں کیا تو سچ میں اعصاب کی تھکن رہی سہی بھی اتر کر رہ گئی۔ اٹھ جاؤ بہارے، ناشتہ اماں سائیں کے ساتھ کریں گے، پھر مجھے نکلنا ہے تھانے کے لیے۔ وہ ایک پرسکون نیند میں مبتلا تھی۔ صبح کے 8 بج چکے تھے اور حسیب خانزادہ نقص اختیار بھی تھا اور چہرے پر بہار کے رنگ بھی آویزاں تھے۔ تو اس کے پاس ہی بیٹھے کروٹ پر لیٹی بہارے کی اور جھکا تو وہ مسکراتی ہوئی کروٹ سیدھی کیے لیٹی اور مندی مندی آنکھیں کھولی۔ اس کے بالوں میں پیوست نمی اب بھی تکیے کو نم بخشے ہوئے تھی، کیونکہ وہ اتنی تھکی تھی کہ بال تک سکھانے کی زحمت نہ اٹھائی اور یوں ہی سو گئی۔ نیند پوری نہیں ہوئی نا، وہ افسردگی سے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول سکی، جس پر آفت کا پرکالا ہنسا بھی اور اپنی کھردری گال چک کر بہارے کی ملائم گلابی گال سے رگڑے، بے باک سا تنگ بھی کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو، پھر پورا دن سوتی رہنا۔ اگر تم میرے ساتھ ناشتے کی میز پر نہ گئی تو اماں سائیں کو شرطیہ شک ہوگا کہ میں نے کوئی فلم ڈالی ہے۔ یار میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حسیب کا کیوٹ سا ڈر، سچ میں بہارے کی نہ صرف ہنسی اس کے گلاب ہونٹوں پر سلپ کر گیا بلکہ نیند بھی اس کی آنکھوں سے اڑی۔ تو ڈالی ہے نا تم نے؟ اگر میں تمہاری سائمہ آنٹی سے شکایت لگاؤں تو؟ یہ محترمہ تو سر پر چڑھ رہی تھی، تبھی تو حسیب نے نہ صرف اسے آئیبرو چکاتے گورا بلکہ لمحہ لگاتے بہارے کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنساتے اس پر بے تکلفی سے جھکا تو وہ اس نزدیکی پر خفیف سا بوکھلائی۔ وہ لمحہ لگاتے اس میں گھل جاتا تھا، تبھی بہارے کے یہ خوف فطری اس کے جسم و جاں میں بیدار ہو گئے۔ تو نرمی اور رحم بھول جانا، اگلی بار کے لیے کھا جاؤں گا تمہیں، چپائے بغیر نکل جاؤں گا۔ اس کے لہجے کے استحقاق تنبیہ اور بے باکی پر گلابی ہوئی، مگر اس کے حجاب آلود ہوتے چہرے پر مر ہی مٹا۔ جھک کر ان گلاب ہوتے ہونٹوں کی خوشبو زبان کے ذائقوں تک اتاری اور دونوں کی آنکھوں میں نشاط انگیز ساعتوں کے بعد بیچ کا فاصلہ استوار ہوتے ہی ٹھاٹے مارتے جذبات مچلے۔ اوکے جاؤ تم، میں اپنی حالت سنوار کر آتی ہوں، بیمار لگنی چاہیے ہوں نہ سمجھا کرو۔ اگر مجھے پرفیکٹلی فائن دیکھا انہوں نے تو بھی شک میں پڑ جائیں گی کہ بڑا حسین مرہم ملا ہے۔ وہ خود ہی مزید اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی، جبکہ اس کے اٹھنے کی کوشش میں حسیب نے اسے انہی دونوں ہاتھوں سے پکڑے اٹھا کر مدد کی تو وہ شرمگی سا مسکرائی۔ ہاں تو ذرا بتاؤ مجھے لڑکی، ایسا کون سا مرہم مل گیا تمہیں راتوں رات کے چہرے کا گلو چھپائے نہیں چھپ رہا؟ حسیب کی جسارت و بیہودی مزید سہنے کی بہار میں ہمت نہ تھی، تبھی وہ اس کو خود سے دور کرتی رحم طلب ہوئی۔ تنگ مت کرو حسیب، اتنی ہوش ہوں کہ رو دوں گی۔ اس کے روحانسے ہونے پر کھل کر ہنسا، ایک بار دل کو سکون دینے کو اسے اٹھ کر ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے اتارے، پوری قوت سے کھینچ کر حلاوت و گرم جوشی کے سنگ اپنے گلے لگایا تو وہ بھی مسرور ہوتی اس کی طرف بازو جما کر ہاتھ باندھ کر آنکھیں موند گئی۔ اس کے ٹھنڈے یخ بالوں میں حسیب کی ہاتھ کی سرسراتی انگلیاں بہارے کو سکون دیتی محسوس ہوئیں، دل کی دھڑکن ایک دوسرے کے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ یعنی تمہیں مسرور کر دیا میں نے؟ اس کے کمزور اور تھکے وجود کو یوں گلے لگا کر تقویت بخشے وہ روبرو ہوا تو وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے پورے اعتماد سے اترائی، میری سوچ سے بہت زیادہ، اب جاؤ نا، شرم آ رہی ہے تم سے۔ وہ اس کی گال چومتی اگلے ہی پل اس کی نظروں کی حدت سے بھاگی، جبکہ حسیب نے اس کے جاتے ہی
ایک بار کب سے دبوچتے اس کو اپنے سینے سے جوڑا۔ حسیب وہ اس کی شدت سے جکڑتے ہی اس کی گردن اطراف سے چومنے پر تڑپ اٹھی۔ اپنی انشورنس کروا لو بیگم، تم تو میرے چھوتے ہی موم بن کر پگھل جاتی ہو۔ ہاں ہاں بھاگ جاؤ اور جلدی آنا، میں اور اماں منتظر ہیں باہر۔ مزید بارے میں اس کا ایک بھی بوسہ ایک بھی بہکی حرکت برداشت کرنے اور نڈھال جان پر سہنے کی تاب نہ تھی۔ تبھی محترم بہت کے ابلتے جذبات کو لگام بخشتے رحم کھائے دور ہوئے اور وہ اسے کمرے سے جاتے ہی اس باولے کی بات پر ہنس پڑی۔ کیا ہو تم حسیب، اتنے عافیت خیز، اتنے قیمتی، بہارے تم نے کیسے خیانت کی اس شخص کے ساتھ؟ آج وہ لمحہ بھی حسیب لے آیا جب بہار کو اپنے سابقہ جنون پر پچھتاوا ہوا۔ وہ تھا ہی ایسا کہ کسی کو بھی پاگل کر دیتا۔ جی جناب، خطرناک سی 48 ایپیسوڈ ہو چکی ہے۔ اب بتائیں، گیس کریں کہ ہمارے کیپٹن صاحب کیسے اب نکلیں گے اس سچویشن سے۔ تو مظالم تو میں ہوں نہیں جو ان کو کچھ کروں گی، تو آپ نے رونا شونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بتائیے گا کیسی لگی کہ سب 49 کس میں ملتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ تو لیٹ سی کیا ہونے والا ہے آگے، گیس کیا کریں اور اچھے اچھے ریویوز دیا کریں۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔